अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद की मुख्तलिफ हालतों के ऊपर, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, जिसमें 4 स्टेजेस मैं डिस्क्राइब करूँगी और कोशिश करूँगी कि आसान अल्फाज में और कम से कम आपका टाइम लेते हुए आपको वजाहत से प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल और जो वीडियो का लुबे लुबाब है वो आपको समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक है वो हमारा नींद के ऊपर है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि फारिग वक्त निकाल कर आप इस वीडियो को देखिएगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर आप इस वीडियो को बीच में कहीं स्किप करके देखेंगे या आखिर में कहीं स्किप करके देखेंगे या शुरू में कोई पॉइंट मिस कर देंगे, तो पॉसिबल हो सकता है कि आप पूरे वीडियो के एक प्रॉपर डिटेल गुफ्तगू को प्रॉपर तरीके से ना समझ पाएँ, जो कि समझना आज बहुत ज़रूरी है। इसकी मेन रीज़न ये है कि नींद का बहुत अमल दखल होता है एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी और एक रूहानियत के ऊपर चलने वाले बंदे के लिए भी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इस बात को समझा जाए और किसी भी किस्म का वहम का शिकार हुए बगैर मेरी मेरी बात को प्रॉपर तरीके से सुनने के बाद अपने दिमाग से खुद सवालात कीजिएगा कि क्या आज के टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। रूहानियत में नींद का क्या अमल दखल है और कितना अहम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नींद के ज़रिए कैसे रूहानी मामलात को समझा जा सकता है और बातिन के साथ वक्त गुजारा जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या नींद सिर्फ जिस्म की डिमांड पर ही इंसान लेता है? क्या रूहानियत के सफ़र पर चलने वाले और बातिन पर काम करने वाले के लिए नींद एक अहम जुज़ है? क्या बातिन को समझ जाना उतना आसान होता है अगर इंसान नींद को समझ जाए? ये वो कड़ी है जिसके साथ बातिन जुड़ा हुआ है, और अगर इंसान नींद को समझ गया तो वो अपनी रूहानियत के रास्ते में चलने वाले तमाम कदम को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। क्या नींद दिमाग को सुकून देने का मौजब भी बनती है? इसके अलावा नींद हमारे जिस्म के हसूले अफजाइश के साथ साथ उसको दुरुस्तगी की तरफ प्रॉपर तरीके से चलाने में भी मददगार होती है। आज की वीडियो में नींद की 4 स्टेजेस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी सबसे कम से कम सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रॉपर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पाऊँ, और कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि जितना मैंने आपको समझाया उससे आप कुछ न कुछ सीखेंगे। इनायत खान ने मुझसे सवाल किया था कि स्लीप पैरालिसिस के ऊपर आप जो है वीडियो बनाएं, तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का ख्याल आया कि मुझे नींद के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक डिटेल गुफ्तगू करनी चाहिए, जिससे जिससे कि स्लीप पैरालिसिस का जो प्रॉपर नुक्ता है उसको भी समझा जा सकता है, और इसके साथ साथ और बहुत सी पॉइंट की बातें हैं जो इंसान के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। स्लीप पैरालिसिस क्या है, इसमें क्या होता है और क्यों होता है, इस अमल को समझने का मकसद सोने के प्रोसीजर को समझना, ताकि किसी वहम का शिकार होने की बजाय खुद के वजूद को समझना आसान हो पाए। स्लीप पैरालिसिस से पहले सोने की मुख्तलिफ हालतों को समझना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं नींद को 4 स्टेजेस के ऊपर डिस्क्राइब करूं तो वक्फे की नींद, नॉर्मल नींद, दरमियानी नींद, गहरी नींद, नैप स्लीप, मीडियम स्लीप, शॉर्ट स्लीप और डीप स्लीप, इन तमाम स्टेजेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सोने से पहले के आदाब में ये जहन में गुमान रखना कि नींद किस टाइम और किस तरीके के पैटर्न के ऊपर ली जा रही है, ये जहन नशीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को अपने सोने के मयार का नहीं पता तो इंसान अपने वजूद को क्या दे रहा है इसका अंदाज़ा होना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है इस मामले को सादा और आसान अल्फाज में आपके सामने बयान कर पाऊँ। वक्फे की नींद वो नींद होती है, यानी जो बहुत कम वक्त के लिए ली जाती है और कम वक्त मबनी होती है। नॉर्मल नींद वो नींद होती है जिसमें जिस्मानी अज़ा किसी न किसी काम या प्रोसीजर को कर रहे होते हैं। इस स्लीप में इस प्रोसीजर का बीच में रुक जाना मुमकिन होता है। दरमियानी नींद वो नींद होती है जिसमें जिस्म के वो अज़ा अपना सारा काम मुकम्मल कर चुके होते हैं। गहरी नींद वो नींद होती है जिसमें जिस्म के अंदर होने वाले तमाम अज़ा रिपेयरिंग के बाद अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डाटा प्रोसेस होना मामूल में होता है।
اب اس نیند کے اس اینگل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو نیند باطن سے آشنا کرواتی ہے، باطن کے ساتھ آشنا کروانے کے ساتھ ساتھ جسمانی ضروریات کو بھی مکمل کرتی ہے۔ انسان کا ایک وقت میں رہ کر دوسرے وقت کے سرے کو پکڑنے کے لیے موجودہ وقت سے غیر حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان ایک وقت میں موجود ہو، حال میں موجود ہو، اور انسان جب نیند لیتا ہے تو نیند لینے کے بعد اس کا وقت، اس کی ٹائمنگ، اس کی ڈائمنشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف ٹریول کر جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ انسان کا ایک وقت میں جڑے رہنے کے ساتھ اس وقت سے غیر حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک وقت میں رہ کر دوسرے وقت کی افادیت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مادی وجود اللہ تعالی نے انسان کو عطا کیا، لیکن باطن میں اللہ رب العزت نے وہ کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے کہ مقام وقت ایک جگہ ٹھہر جانے پر بھی ظاہراً باطن اگلے وقت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مین سورس نیند ہے۔ نیپ سلیپ، نارمل سلیپ، میڈیم سلیپ، ڈیپ سلیپ۔ کم وقت کی نیند، شارٹ ٹائم کی نیند، میڈیم نیند یعنی درمیانے درجے کی نیند، اور گہری نیند۔ باطن پر کام کرنے والے ہر انسان کو ہر کیٹیگری کی نیند میں خود کے لیے خود کو ٹریس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی روح اور اس روح سے جڑے وہ لطائف ہے جو اسے مقام حال سے مختلف عالم تک رسائی کا سامان کرتے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے معاون کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باطن پر کام کرنے والے ہر انسان یعنی سالک کو اپنی ہر اونگ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، یعنی وہ کروٹ کس ٹائم پہ لیتا ہے اور کس کروٹ پہ وہ کیا دیکھتا ہے اس کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نیند انسان کو تبھی آتی ہے جب باطن پر کام کرنے والا شخص کی روح اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، جبکہ عام انسان کو نیند تب آتی ہے جب اس کا جسم اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ورنہ اگر جسم ڈیمانڈ نہ کرے تو میڈیکلی ایسے انسان کے جسم میں وہ خلیات ریپیئر نہیں ہوتے جو نظام نیند کے غالب آ جانے پر یا ہو جانے پر جسمانی ریپیئرنگ کو پراپر طریقے سے حل کر پاتے ہیں، ورنہ جسمانی بیماریاں سر پکڑ لیتی ہیں۔ نیند کے ساتھ جس طرح جسم کا جڑا ہونا اہم ہے، اسی طرح شعور اور لاشعور، غیر شعور اور لطیفہ انا یعنی برین کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وقفے کی نیند میں جسم کے اس حد تک اعضاء ریپیئر نہیں ہوتے جو درمیانی یا گہری نیند سے ممکن ہو پاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دن اور رات بنائے، یعنی دن میں کام کرنا، جسمانی مشقت اٹھانا، اور رات میں آرام کرنا یعنی دماغی سکون حاصل کرنا۔ اور میڈیکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو 6 سے 8 گھنٹے کی ڈسکرائب ڈاکٹرز آپ کو کرتے ہیں، یعنی میڈیکلی آپ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ ایک نارمل اور فریش انسان 8 سے 6 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ درمیانی اور گہری نیند میں جب جسم کو ریپیئر کیا جاتا ہے تو کسی کیمیکل کی کمی یا بیشی یعنی زیادتی اور کمی کی بنا پر اصولی طور پر اس حصہ کی آمد و رفت کو روک دیا جاتا ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر جب کسی کیمیکل کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے تو اس کیمیکل کو برین فنکشنلی پراپر طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کیمیکل کو اپنے لیول تک لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسانی دماغ کے ذریعے اس جسم کے اندر وہ کیمیکل کی مقدار کو اصولی طور پر متبادل رکھا جا سکے اور انسانی جسم پراپر طریقے سے پرفارم کر پائے۔ اور اس صورت کو عمل میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانی جسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کے تمام جسمانی خلیات برین کے علاوہ شٹ ڈاؤن ہونا ضروری ہے، یعنی ان کی حرکت میں ٹھہراؤ آنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گی، اگر آپ نے گھر میں کسی بجلی یا وائرنگ کا کام فکس کرنا ہو تو بنیادی اصول کے تحت آپ کو مین سوئچ بند کرنا پڑے گا تاکہ آپ مکمل طریقے سے اس گھر کی ریپیئرنگ یعنی اس کی وائرنگ کا کام اور الیکٹریسٹی کا کام سوئچ بورڈ کے ساتھ پراپر طریقے سے کر پائیں۔ لیکن اگر بجلی پیچھے سے چلتی رہے تو آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ریپیئرنگ، اس گھر کو پراپر طریقے سے وائرنگ کو اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ نہ کر پائیں۔ تو سیم اسی طرح انسانی جسم کا کام ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر کسی کیمیکل کی زیادتی یا کمی ہوتی ہے تو اس کو پراپر طریقے سے بیلنس کرنے کے لیے ہمارے دماغ جو ہے اس قسم کے کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جو ہماری جسمانی
صحت اور ہماری جسمانی ایکٹیویٹی کو اور ہمارے خون کے اندر اس مقدار اس لیول کو بحال رکھنے کے لیے سکونیت کے متلاشی ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ کسی بھی چیز کو جب بناتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے یا کریٹ کرتا ہے، تو اس طرح کے نیورونز اور اس طرح کے جو بھی کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کے لیے انسانی جسم کی حرکت ساکت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان جب نیند لیتا ہے تو انسانی جسم نیند کے دوران 30% کی الائنمنٹ پہ آ کے جسمانی نظام کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، یعنی برین کا فنکشن، برین کی فنکشنالٹی جسمانی حساب سے کٹ آف ہو جاتی ہے جب انسان 70% کی نیند کے اندر ہوتا ہے، تاکہ یہ انسانی وجود نیند میں ادھر ادھر نہ بھاگتا پھرے، ورنہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کے پروسیجر کو برین فنکشنلی طور پہ فنکشن کرتا ہے، تو اگر انسان اپنے جسم کا استعمال کرتا رہے تو پراپر طریقے سے وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اتنی ساری گفتگو کرنے کا مقصد مین یہ تھا کہ آپ کو پراپر طریقے سے میرے اندازے کے مطابق، میری اپنی سوچ اور میرے فہم کے مطابق آپ کو سمجھایا جا سکے کہ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ انسان کے دماغ کا کیا عمل دخل ہوتا ہے جب انسان اپنی نیند کو لینے کی کوشش کرتا ہے یا ایک ویسا پروسیجر، ایسا پیٹرن بناتا ہے کہ وہ کس قسم کی نیند لینے جا رہا ہے۔ تو جب انسان کو پراپر طریقے سے اس چیز کی اویئرنیس ہوگی کہ کون کون سے فنکشنز جو ہیں وہ ہماری نیند کے دوران ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، تو پراپر طریقے سے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میری نیند کا مطلب کیا ہے، یہ نیند مجھے کیا دیتی ہے اور اس سے مجھے کیا ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ، دو ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھوں گی، ایک عام انسان کی نیند کی پرسنٹیج اور ایک باطن پر کام کرنے والے انسان کی نیند کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے۔ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم نیند کی چار حالتوں کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہماری نیپ سلیپ ہے، اس کے علاوہ نارمل سلیپ ہے، میڈیم سلیپ ہے، ڈیپ سلیپ ہے۔ یہ ایک عام انسان کی کیٹیگریز جو میں نے اپنے فہم کے حساب سے جو ہے وہ تیار کی ہیں، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں اس چارٹ کے حساب سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نیند کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح باطن پر کام کرنے والے انسان کی پرسنٹیج سونے کی اور جاگنے کی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک عام انسان کی 100% سلیپ کی پرسنٹیج کے اوپر۔ اگر ہم بات کریں تو سونے کی حالت، انسان جب سونے کا ارادہ کرتا ہے نیپ سلیپ کے اندر، یعنی قلیل وقت کی نیند کے اندر، جو جھٹکے کی نیند ہوتی ہے یا منٹ کی نیند ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ کتنے پرسنٹ سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہوپ ابھی آپ کو میں پرسنٹیج بتاؤں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں جن بھی کیٹیگریز کی، 4 کیٹیگری کی نیند کی بات کر رہی ہوں، کہ جب انسان نیپ سلیپ لیتا ہے تو اس میں کتنے پرسنٹ انسانی جسم جو ہے وہ سوتا ہے یا دماغ کتنے پرسنٹ سوتا ہے۔ تو عام انسان کے اندر نیپ سلیپ کے اندر، یعنی کم وقت کی نیند کے اندر، سونے کی حالت 30% ہوتی ہے اور جاگنے کی حالت 70% ہوتی ہے، یعنی 30% انسان سونے کی حالت میں ہوتا ہے اور 70% انسان جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری کے اندر جو نارمل سلیپ ہے ہماری، یعنی کم وقت کی نیند جو ہے، اس کے اندر، یعنی اس نیند کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، یہ 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 15 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سونے کی حالت جو اس انسان کی ہوگی، وہ 50% وہ سو رہا ہوگا اور 50% وہ جاگ رہا ہوگا، یعنی ہاف وہ سونے کی حالت میں ہوگا، ہاف وہ جاگنے کی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح تیسری کیٹیگری کے اندر ایک عام انسان کی جو سلیپ کا تعین کیا جاتا ہے، وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میڈیم سلیپ کے اندر جب انسان سوتا ہے تو سونے کی حالت 70% ہوتی ہے اور جاگنے کی حالت 30% ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، یعنی گہری نیند، اس کے اندر انسان نارملی طور پر 90% سوتا ہے اور 10% جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس چارٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک عام انسان جو سوتا ہے مختلف وقفوں کے اوپر، مختلف پیٹرن کی سلیپ کے اوپر، تو اس کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے۔ رفلی ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ پہلی سونے کی حالت میں 30% سوتا ہے، 70% جاگتا ہے۔ دوسری سونے کی حالت میں 50% سوتا ہے، 50% جاگتا ہے۔ تیسری سونے کی حالت میں 70% سوتا ہے
اور 30% جاگتا ہے۔ چوتھی حالت میں جو نیند کی ہوتی ہے اس کے اندر انسان 90% سوتا ہے اور 10% جاگتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو انسان باطن پر کام کرتا ہے یا مراقبہ کرتا ہے یا میڈیٹیشن کرتا ہے اس کی نیند کی کیا پرسنٹیج ہوتی ہے۔ تو ایسے باطن پر کام کرنے والے کی جو پرسنٹیج میں نے رفلی نکالی ہے صرف آپ کو ایک اندازے کے مطابق سمجھانے کے لیے، تو اس کو آپ اس طریقے سے لیجئے گا ایک ایگزامپل کے طور پہ۔ پہلی حالت میں باطن پر کام کرنے والا کام جو ہے انسان جو ہے وہ 20% سوتا ہے، 80% جاگتا ہے۔ اور دوسری حالت جو نیند کی ہوتی ہے اس میں انسان 40% سوتا ہے اور 60% جاگتا ہے۔ تیسری حالت جو نیند کی ہوتی ہے اس میں وہ 60% سوتا ہے اور 40% جاگتا ہے۔ اور چوتھی حالت یعنی ڈیپ سلیپ کے اندر باطن پر کام کرنے والا انسان 80% سوتا ہے اور 20% جاگتا ہے۔ یہ پرسنٹیج میں نے کیوں رکھی؟ عام انسان کی سلیپ میں اور باطن پر کام کرنے والے یعنی روحانیت کے اوپر کام کرنے والے انسان کی سلیپ میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، میرے جتنے بھی ویورز اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا کہ ان کی سلیپ کتنی ایکٹیو ہوتی ہے۔ ایکٹیو سے مراد یہ کہ سونے کی رفتار میں بھی تیزی آنا اور جاگنے کی رفتار میں بھی تیزی آنا، یعنی آپ کے حواس اس قدر ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کے حواس کتنی جلدی ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہ اس انسان کی نیند سے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا یکسوئی کے اوپر ہوتا ہے، اور یکسوئی کے اوپر جتنا کمال آپ کو ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی بھی چیز پروسیس کرتی ہے۔ پھر چاہے وہ 20% کی سلیپ ہو، 40% کی سلیپ ہو یا 60% کی سلیپ ہو یا 80% کی سلیپ ہو یا ایون 1% کی سلیپ ہو، تو ایسی حالت میں ایک عام انسان کی سلیپ میں اور باطن پر کام کرنے والے انسان کی سلیپ میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس چارٹ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 4 قسم کی جو نیند کی حالتیں میں نے بتائی ہے، یعنی نیپ سلیپ، نارمل سلیپ، میڈیم سلیپ اور ڈیپ سلیپ، ان سب کو آپ کس ٹائم پہ اور کس وقت میں لیتے ہیں اور اس میں کون کون سے ہمارے حواس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں اور کون سے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ڈی ایکٹیو ویٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم اب ڈیٹیل سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ چینل پر اگر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اگر لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کیجیے گا۔ سونے کی حالت میں کسی بھی سٹیج کی سلیپ لینے سے پہلے سونے کی حالت میں سب سے اہم بات جو آپ کو نوٹ کرنا ہے اپنے ساتھ وہ یہ کہ جب آپ سونے کا ارادہ کرتے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس وقت کون سی نیند لینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں لازمی سونے سے پہلے ریپیٹ کیجئے گا۔ مثلا رات عشاء کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب انسان سونے کا ارادہ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے برین کو یہ سگنل ملتا ہے، یہ میسج ملتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو سلیپ فار ڈیپ۔ تو ڈیپ سلیپ کے لیے جب انسان آٹومیٹکلی اپنے منہ سے کوئی کسی قسم کی ورڈنگ کو ریپیٹ نہیں کرتا، مینٹلی طور پہ انسان کا دماغ جو ہے اس کو میسج دیتا ہے کہ ہم رات کی نیند سونے جا رہے ہیں اور یہ نیند جو ہے کافی لمبے ٹائم کی ہوگی۔ تو سیم اسی طرح سونے سے پہلے آپ نے اپنی اس حالت کو لازمی نوٹ کرنا ہے کہ آپ کس ٹائم کی کون سی نیند لینے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس پوائنٹ کو مس کر دیں گے تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ کون سے حواس آپ کے ایکٹیویٹ ہونے چاہیے، کون سے حواس آپ کے ایکٹیویٹ نہیں ہونے چاہیے، وہ بہت معنی رکھتا ہے، اور ان کے کیا پراپر اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر یا دماغ کے اوپر، تو وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ مثلا رات کو سونے سے پہلے یقیناً انسان لمبے ٹائم کی نیند لینے جاتا ہے، یعنی ڈیپ سلیپ کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب دوپہر کے بعد کھانے کے بعد تھوڑے وقفے کی نیند لیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقفے کی نیند ہوگی یا نارمل نیند ہوگی، یعنی نیپ سلیپ ہوگا یا میڈیم سلیپ ہوگا، یعنی آپ 1 گھنٹے کے لیے سونا چاہ رہے ہیں یا 10 منٹ کے لیے سونا چاہ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی انسان کے مائنڈ کے اندر یہ میسج جو ہے وہ رن کرتا ہے۔ وقفے کی نیند 10 منٹ سے 20 منٹ تک بھی ہو سکتی ہے، 20 منٹ سے 30 منٹ تک بھی ہو سکتی ہے، اور 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک بھی ہو سکتی ہے، اور 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے تک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے نیند کا دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا اس کی کیٹیگری میں فرق آتا جائے گا، تو یہ بہت اہم بات ہے۔
اس کے علاوہ میں نے اکثر سنا تھا، بڑے بوڑھے ہمارے بتاتے تھے، اور جب میں مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم جو ہے حاصل کرتی تھی، اس ٹائم پہ بھی ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ مغرب عصر سے لے کے مغرب کے دوران نہیں سونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ دماغ کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں، جو انرجیز کا فلو ہوتا ہے، وہ نیگیٹو اور بہت انتشاری طبیعت کو جو ہے نا جنریٹ کرتا ہے، یعنی ہمارے دماغ کے اندر اس طرح کے کیمیکل جو ہے کریٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا برین ایسی چیز ہے، اس کو ہم جس طرح گائیڈ کرنا چاہیں یہ اسی طرح ٹرینڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی کس عمر سے اور کس سٹیج سے اپنی نیند کی ترتیب کو پراپر طریقے سے لیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرے عصر سے مغرب کے دوران، یعنی جب سورج ڈھل رہا ہو، سادہ لفظوں میں نے اپنی ٹیچر سے سوال کیا تھا کہ ہمیں کس ٹائم پہ سونا چاہیے، ایک ہیلتھی اور صحت مند نیند جو ہے وہ کس ٹائم پہ لینی چاہیے۔ تو میری ٹیچر کا یہ جواب تھا کہ سمپل سادہ، اس ٹائم تو اتنی عمر نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک سوال مائنڈ میں آیا تو میں نے پوچھ لیا۔ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ جس طرح تمہیں پتہ ہے کہ زوال کے وقت ہوتے ہیں، تو زوال کے ٹائم کے اندر کوشش کرو کہ آپ کی آنکھ نہ لگے، اور اگر باقی ٹائم کے اندر آپ نیند لیتے ہو تو دوپہر کے کھانے کے بعد، دوپہر کی نماز کے بعد آپ نیند لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یا رات کی نیند لیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ اب میں ابھی پریکٹس کرتی ہوں میڈیٹیشن کے اوپر، مراقبے کے اوپر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ جب انسان اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ سہو ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی حالت میں اگر آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ سلیپ نہیں ہوتا۔ اس میں آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مراقبے کی حالت میں، میڈیٹیشن کی حالت میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ کا پوسچر باڈی کا بالکل سٹریٹ بیٹھنے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس میں انسانی دماغ جو ہے شعوری طور پر ایکٹیو رہتا ہے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ سونے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وجود کو پراپر طریقے سے لٹا دیا جائے، یعنی وہ اس پوزیشن میں ہو جو رات کو سونے کی حالت میں ہوتا ہے، اور تب جا کے انسان کی باڈی کے فنکشنز یا کیمیکلز یا باقی جو بھی ریپیئرنگ کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارا برین سر انجام دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں اس ٹائم پہ آپ سونے کی نیند جب لینے جا رہے ہوں تو آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن نشین ضرور کر لیں۔ تو یہ پرسنٹیج بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو جاگنے کی پرسنٹیج پتہ ہوگی ایک اندازے کے مطابق، تو آپ کو پتہ ہوگا کون سے حواس کتنا پرسنٹ ایکٹیو ہوں گے اور کتنے پرسنٹ ڈی ایکٹیو ہوں گے، جس سے یہ جاننا آسان ہو جاتا ہے کہ حواس خمسہ میں لطیفہ انا سے جڑے شعور، لاشعور، غیر شعور اپنا کتنا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شعور اور لاشعور کے درمیان کی باریکی والی ویڈیو میں شعور اور لاشعور کی اہمیت بتائی تھی، تو آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی نیند اور کسی بھی حالت کی نیند کو آپ کس ٹائم پر لیتے ہیں اور آپ کی کون سی حص کتنا ایکٹیو رہتی ہے اور کتنا کام کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب عام انسان 30% سونے کی حالت میں ہوتا ہے تو شعور 70% ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی آپ کے سونے کے وقت میں آپ کا کان، ناک اور جسم ایکٹیو ہوتا ہے تاکہ باہر کے معاملات سونے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آتے رہیں۔ اور جب انسان 50% سونے کی حالت میں ہوتا ہے اور 50% باہر کے معاملات کان، ناک اور جسم کے ایکٹیو ہونے سے محسوس کر پاتا ہے اور سمجھ پاتا ہے۔ اسی طرح تیسری کیٹیگری کی سلیپ کے اندر جب انسان 70% سونے کی حالت میں ہوتا ہے تو 30% باہر کے معاملات کان، شعور، لاشعور کی مدد سے محسوس اور سمجھ پاتا ہے۔ جب انسان گہری نیند میں 90% سو رہا ہوتا ہے تو 10% حواس خمسہ میں سے کان، لاشعور، غیر شعور کی مدد سے باقی معاملات کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری گفتگو سے کیا نتیجہ نکلا؟ وہ یہ کہ کون سے حواس کب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کب لطیفہ انا یعنی دماغ سے جڑے شعور، لاشعور، غیر شعور ایکٹیویٹ ہونے لگتے ہیں، یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے حواس خمسہ ہمارے سر کے آس پاس ہی کیوں رکھے؟ کیونکہ جب کوئی چیز ان دروازوں سے اندر داخل ہو تو شعور، لاشعور، غیر شعور کے ذریعے جسم کو ایکٹیو کیا جائے اور مطلوبہ ایکشن کو عمل میں لایا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے جب ایک انسان مراقبہ کرتا ہے یا اس وقت کی نیند، 4 قسم کی نیند لیتا ہے، تو روح کس قسم کی حرکت کو محسوس کر پاتا ہے اور کیا عمل میں آتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ جسم کا نظام حرکت 30% پر آ کر شٹ آف ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے۔ تو جب اس سٹیج پر آ کر
آپ کا جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے تو کیا جسمانی خلیات کام کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کتنے پرسنٹیج پر آ کر جسم کا نظام یا حرکت کے پوائنٹ آف ویو سے رک جاتا ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جسم حرکت نہ کرے تو کیا جسمانی خلیات کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، جسم کے حرکت بند ہونے پر جسم کے اندر تمام خلیات پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں، تمام خلیات کام کرتے رہتے ہیں، جس کی مین وجہ جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کا دل ہے، جو انسانی جسم کو خون کی سپلائی فراہم کرتا ہے اور خون کی سپلائی کو بحال رکھنے میں تمام کام اپنے آپ عمل میں آتے رہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ احساس لمس محسوس جسم کو نہیں ہوتا۔ وجہ دماغ کے حواس کا رابطہ دماغ سے جڑ جانا ہوتا ہے اور جسم سے کٹ جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میڈیکلی تمام جسمانی اعضاء ٹوٹ پوٹ کے بعد جسمانی خلیات کی تعمیری میں لگ جاتے ہیں تاکہ 8 سے 6 گھنٹے کی نیند میں نیو سیلز اور نیو کیمیکل بن سکیں اور انسانی زندگی اسے بروقت ضرورت جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لا سکے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنا کی یہ ہے کہ روح ٹوٹ پوٹ اور تعمیر کے وقت پورے جسم میں سرایت پذیر ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ آج کی ویڈیو کا یہ ڈیپ انالیسس جو میں نے کیا ہے آپ سمجھ پائیں گے کہ مین مقصد نیند کے اوپر ویڈیو بنانے پہ کیا تھا۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانی وجود میں اگر سونے کے دوران ریزز ایکٹیو ہوں جن کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز، تو وہ اپنا کام جاری رکھنے کی بنا پر اس انسان کو نیند نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو جسم کے اندر ریپیئرنگ پراپر طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ ریپیئرنگ ان کیمیکلز کی جو کیمیکل یا نیورون انسانی دماغ کو سمجھنے بوجھنے کی قابلیت بناتے ہیں، اور یہ کیمیکل ہمارا برین فنکشنلی طور پہ پرفارم کر کے ایکٹیو کرتا ہے یا ان کی تعمیری کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ تو ایسے میں انسانی دماغ جو ہے وہ صحت مند انسانی دماغ کے طور پر پرفارم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح پورے جسم کی ٹوٹ پوٹ کے وقت یعنی ریپیئرنگ کے وقت اس مقام پر پورے وجود کے اندر سرایت نہیں کرتی۔ وہ کسی ایک مقام سے پورے جسم کے حصے سے نکل کر ایک مقام یعنی آپ کے وجود سے سمٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان نیند کی طرف جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے روح سکڑنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روح جب آپ قبض کرتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری ہتھیلی کے بالکل درمیان میں ہلکا سا وزن محسوس ہوتا ہے اور احساس محسوس ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ روح کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور کس طرح اس کے پھیلنے کا عمل ہمارے جسم کے اندر قدرت کی مدد سے پراپر طریقے سے کام کرتا ہے، اور جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے یعنی گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس روح کا رابطہ پورے تمام اعضاء کو چھوڑ کر صرف دماغ کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالک جب اپنے باطن پر کام کرتا ہے تو اپنی روح کی حرکت کو بآسانی محسوس کر پاتا ہے، جو کہ میں نے اپنی باقی ویڈیوز کے اندر اشارتاً بہت دفعہ آپ سے بیان کی۔ تو روح کا سکڑنا جو ہے جب وہ شروع ہوتا ہے جیسے جیسے انسان نیند کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اچانک آپ کے کسی ایک حصے کو جھٹکا لگتا ہے۔ وہ جھٹکا لگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کے وجود کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو حرکت کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے خون کے اندر شامل وہ روح سیرانی جب سمٹنا شروع ہوتی ہے تو آپ کے ان خلیات کو الیکٹرو میگنیٹک ویو سے آزادی مل جاتی ہے، جس کی بنا پر آپ کا جسم جو ہے سکون کی حالت میں نم ہو کر بے جان ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے باطن پر کام کرنے والے کو یہ جھٹکے بآسانی محسوس ہوتے ہیں اور ایک عام انسان کو کبھی کبھار محسوس ہوتے ہیں۔ تو روح کے سکڑنے سے ہمارے جسم کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے اور سینس لیس ہو جاتا ہے، اور باطن پر کام کرنے والے انسان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا ہونے کی مین وجہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے انسان کو اپنی گردن کے نیچے کے تمام جسمانی اعضاء سن ہونے کا احساس بآسانی ہو پاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو روح کو پاؤں کی طرف سے لپیٹا جاتا ہے، یہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا۔ تو ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ پاؤں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے ہمارے
دل تک آتا ہے، دل کے بعد روح اپنا مقام جو بناتی ہے وہ سکڑتے سکڑتے لطیفہ انا کے مقام پر آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر کی تمام مومنٹ کی حرکت جو ہوتی ہے، جو انسان اپنی سوچ سمجھ سے کرتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی اہم ہے کہ جب روح پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے تو کسی درد یا ہوا یا گرمی اور سردی کے جو معاملات ہیں وہ بخوبی انسان سمجھ پاتا ہے، جبکہ ایک جگہ کسی لطیفہ کے مقام پر اگر یہ روح اکٹھی ہونے لگتی ہے اور جمع ہوتی جاتی ہے تو اسی روح کی ساری طاقت اس مقام پر اپنا ہونا بتاتی ہے۔ اسی لیے نیند کی حالت میں انسان باطن کے سفر کو لطیفہ انا سے جڑے لا شعور اور شعور اور غیر شعور کی مدد سے دیکھ پاتا ہے اور محسوس کر پاتا ہے۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ لیکن اگر دوران نیند شعور کو روح کی واپسی پر بیداری ہونے کا اندازہ نہ لگے تو ایسے میں انسان اپنے جسم کو پیرالائز پاتا ہے، جس سے یہ گمان آتا ہے کہ جسم پر کسی چیز کا غلبہ آ گیا، جبکہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ روح جب تک پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے تو باہر کے ماحول کو احساس کر پاتی ہے، لیکن جب لطیفہ انا پر آ کر جمع ہوتی ہے تو جسم کی فنکشنز کو پراپر طریقے سے خالی کر دیتی ہے، اور جیسا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر سے خالی ہو جاتی ہیں، اور ان ویوز کا تعلق ہماری روح سے خاصا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم دل کے سہارے خون کی سپلائی کی مدد کو پورے ٹائم پر پراپر طریقے سے جسم کے معاملات کو سر انجام دیتا رہتا ہے، اور باقی معاملات جو ہیں روح کے اکٹھا ہونے سے دماغ کے اندر لطیفہ انا سے جڑے شعور اور لاشعور کے پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ جب تک روح واپس نہ آئے تب تک یہ معاملات اسی طرح رہتے ہیں۔ واپس آئے تو نئی زندگی کی بشارت ملتی ہے، اور اگر نہ آئے تو انسانی زندگی کو اسی پل الوداع کہہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے باطن پر کام کرنے والے انسان کو روح کی واپسی پر خون کے اندر جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان میں سرسراہٹ یعنی وائبریشن کا احساس بخوبی ہوتا ہے، اور جسم کی وائبریشن بھی بخوبی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شعوری طور پر نیند کے بعد جاگنے پر کوئی انسان لمبا سانس کیوں لیتا ہے؟ یعنی انہیل جو ہے وہ انسان ڈیپ طریقے سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ روح کی واپسی پر انہی سانسوں کے ذریعے سے ہونا ممکن ہوتا ہے، یعنی روح جب انسان کے جسم کے اندر دوبارہ واپسی کا ارادہ کرتی ہے تو وہ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے ناک اور کان کے ذریعے ہوا کے ساتھ شامل ہو کر انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور مراقبہ کے دوران اکثر اوقات میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بتایا ہے، میرے بہت سارے جاننے والے دیکھنے والے سبسکرائبر جو میرے چینل پر موجود ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ جب وہ مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب روح واپس آتی ہے تو ان کو ایک لمبے سانس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب نور تجلی یعنی اللہ کی نور کی تجلی جب جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ بھی سانس کے ذریعے یعنی ہوا سے رابطہ بناتے ہوئے ہمارے ناک اور کان کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اس تجلی کا احساس بھی بخوبی سالک کر پاتا ہے، اور نیند کے بعد جاگنے پر بھی جب روح جسم کے اندر واپس آتی ہے یعنی روح سیرانی جو ہے جسم کے اندر واپس آتی ہے تو انسان کے تمام حواس واپس آہستہ آہستہ اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بولا کہ عنایت خان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جسم کے اندر پیرالائز کی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے نیند کے دوران جیسے آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل ہی ڈیڈ ہو چکا ہے، اور اس کی ریزن میں نے یہ وضاحت آپ کو کی ہے کہ کیوں اور کس وجہ سے ہمارا جسم جو ہے پیرالائز کی فیلنگ کو فیل کر پاتا ہے کہ جیسے اس میں جان نہ ہو، اور اس کی مین وجہ روح کا سکڑنا اور لطیفہ انا کے ایک مقام پر آ کر ٹھہ کر پرواز کرنا یہ ہوتی ہے۔ جسم کو جکڑا ہوا پانا اور سلیپ پیرالائسس کی فیلنگ کا احساس کرنا یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کی روح واپس آئے اور آپ کے شعور کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو، یا آپ کے شعور کو لیٹ پتہ چلے کہ آپ کی روح واپس آئی ہے، تاکہ وہ باقی کے فنکشنز جو ہے پراپر طریقے سے سر انجام دے پائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر حرکت نہ ہو۔ وہ ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دوسرے طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے کیونکہ روحانی پوائنٹ آف ویو سے نیند کے اوپر جتنی بھی بریفنگ دی ہے اور جس طرح کے معاملات میں نے فیس کیے ہیں اس حساب سے آپ کو آگاہی دی ہے۔ اب آپ کے مائنڈ کے اندر یہ سوالات آ رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں نیند کی کیٹیگریز کو 4 کیٹیگری کے اندر ڈسکرائب کیا، تو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے پرسنٹیج میں نے آپ کے سامنے بیان کی
لیکن اگر نیند کا حوالہ ہم نے لینا ہو تو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ مزمل سے کم وقت کی نیند یعنی میڈیم درمیانی درجے کی جو نیند ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس نیند کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو سونے کی دعائیں ہوتی ہیں سونے سے پہلے کی، اس سے بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس ٹائم اور کس وقت کی نیند کا اندازہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور کس نیند کو ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے نیند کے اوپر کہ کم وقت کی نیند دوپہر کے نماز کے بعد تھوڑی سی عبادت کے بعد اگر لی جائے، جس کو ہم عام زبان میں اپنی اردو زبان میں قیلولہ بولتے ہیں، تو وقفے کی نیند اور شارٹ ٹائم کی نیند اور چند پل کی نیند جو ہے اس کا بھی حوالہ ہمیں مل جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی، اس کے لیے معذرت، کچھ ذاتی مصروفیات، عید اور رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی اور آپ کو ٹائم نہیں دے پائی، لیکن کیونکہ ٹاپک میں نے آلریڈی پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا دیا تھا تو اس کے لیے بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم درکار تھا۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن اور کوئی سوال ہو تو فیل فری کمنٹ بلو۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔